बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल एक वीडियो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अंदर जो भी बातचीत को चल रही थी उसके बारे में सोशल मीडिया पे आई, लेकिन फिर आज और बहुत कुछ सामने आ गया और कोई शख्स जिसने कि ये रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं उसने वो मार्केट में ले आया और इसकी बोली लगनी शुरू हो गई। उसके वसातत से ये पता चला कि तकरीबन 8 गीगाबाइट की ये रिकॉर्डिंग्स हैं और इसकी 100 फाइल्स हैं, यानी तकरीबन रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो 100 घंटे की रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब है कि बहुत लंबे वक्त तक के लिए कोई शख्स इस काम पे लगा रहा और रिकॉर्डिंग्स करता रहा। अब मार्केट में इसकी बोली लग रही है $3,45,000 वो शख्स मांग रहा है, और वो जो कुछ भी कह रहा है या जो कुछ भी वो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर रहा है वो अपनी जगह पे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, जो कि सबसे बड़ा ओहदा है। इस ऑडियो लीक्स में जो पहली रिकॉर्डिंग बाहर आई उसमें कन्वर्सेशन हो रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बात कर रहा है, यानी हो सकता है उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हों, और वो तकरीबन 2 मिनट की लंबी गुफ्तगू है जिसमें कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के दामाद उन्होंने प्लांट लगाया है, पावर प्लांट लगाया है जिसकी मशीनरी उन्होंने भारत से ख़रीदी थी, और 60% के करीब वो मशीनरी भारत से आ गई, लग गया प्लांट उस पर। फिर उसके बाद भारत के साथ तिजारत पे पाबंदी लग गई, लिहाजा उसका कुछ इंतज़ाम किया जाए कि वो मशीनरी वहाँ से मंगवाई जा सके। ये प्राइम मिनिस्टर को जब बताया जाता है तो जो ऑफिसर जो कि दूसरी साइड पे है वो ये कहता है कि अगर ये हमने काम किया तो इसके ऊपर ख़ासा सियासी तौर पे हमारे ऊपर काफ़ी लान तान होगी, और ये चीज़ डेफिनेटली उससे पहले इकनॉमिक कमेटी ऑफ द कैबिनेट उसमें डिस्कस होनी है, और इसके अलावा बात बाहर निकलेगी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं कि वो हमारा दामाद है, सो ठीक है, लेकिन मैं टर्की से वापस आके तो उसको समझाऊंगा कि इसमें क्या मुश्किलात हैं। सो वो लगता ये है कि वो गालिबन कहना ये चाहते हैं कि फ़िलहाल चुप रहें, फिर कोई वक्त आया, मौका आया तो उस पर देखा जाएगा। अब उसी आवाज़ में जो परसेप्शन दी जा रही है कि ये इसके पॉलिटिकल जो सामने नज़र आएगा वो कोई अच्छा तासुर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें मसाइल आ सकते हैं। फिर एक हाउसिंग सोसाइटी की बात वो करते हैं कि वहाँ पे ग्रिड स्टेशन की ज़रूरत है, और हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी का वो भी मरीम नवाज़ के दामाद का ही है, और मरीम नवाज़ के दामाद एक मुनीर साहब हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका बेटा है, और ग्रिड स्टेशन उसको चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि जी ग्रिड स्टेशन तो इंस्टॉल हो गया है इत्तेहाद पार्क हाउसिंग में, लिहाजा वहाँ पे कुछ और जो कुछ भी करने कराने का काम है उसको हम करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये काम इसहाक डार साहब को दे दिया जाए, वो इसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। सो इसहाक डार साहब पुराने इनके कारिंदे और कारीगर हैं, वो हमेशा इनकी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और बाकी के काम भी वो ख़ासी महारत से करते रहे हैं, और अब भी उन्हीं पे भरोसा किया जा रहा है। इस वीडियो के आखिर में एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ डिस्कस होती है, वो ये है कि वो तजवीज़ जो कि उस वक्त ज़ेर गौर थी कि जस्टिस मकबूल बाकर को नैब का चेयरमैन लगा दिया जाए, और वो नैब का चेयरमैन लगाने के लिए ख़ासा उस वक़्त लगता था कि हुकूमत माइल है, लेकिन ये ऑफिसर उनको टेलीफोन पे बता रहा है कि मीडिया की 2 पर्सनैलिटीज़ ने मना किया है कि आपने पहले भी एक सीनियर जज को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिटायर्ड जज को लगाया था, इसका
نیب کا چیئرمین، تو وہ تجربہ اچھا نہیں رہا، لہٰذا اب بھی آپ اس چیز پہ احتیاط کریں اور بہتر ہوگا کہ جسٹس مقبول باقر کو نہ لگایا جائے۔ دو میڈیا پرسنز کا غالباً نام اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن بہر صورت یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے جب جسٹس مقبول باقر کا نام کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آفتاب سلطان صاحب کو نیب کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ سو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 2-1 مہینے پہلے کی یہ گفتگو، اور جو بعد کی جو اور گفتگو ہیں بہت ساری، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کی ہوں، لیکن کافی ساری لمبی گفتگو ہے۔ اب یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ بڑا شاکنگ ہے۔ اس میں ایک آڈیو اور بھی ہے جس میں کہ رانا ثناء اللہ چیف الیکشن کمشنر کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، دوسرے لفظوں آپ کہہ لیجیے کہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ 5 تاریخ کو 30 میں سے 8 اراکین کی نشستوں پہ انتخاب کا اعلان کر دیجئے، یا آپ نے کر دینا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر 8 اگست کو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو کچھ بھی الزام لگایا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، وہ کسی حد تک درست ہے کہ وہ ان سے ہدایات لیتے ہیں۔ اب یہ سارا انسیڈنٹ اگر قومی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھیں تو یہ انتہائی شاکنگ ہے۔ اس سے جو 100 گھنٹے کی ریکارڈنگز ہیں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس میں سے لے اڑا ہے یا وہ بات چیت اس کی ساری سن رہی ہے۔ اب جیسے یہ رانا جو بات چیت ہے اس میں جو استعفے وغیرہ قبول کرنے کی، اس میں جو بات چیت ہے وہ اس میں ایاز صادق صاحب بھی موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ بھی موجود ہیں اور 1-2 لوگ ہیں، تو اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی کانفرنس چل رہی تھی۔ اب کانفرنس میں جب بات چیت ہو رہی ہے تو کسی نے کوئی ریکارڈنگ کا آلہ وہاں رکھا ہوگا، تو تبھی وہ بات ٹیلی فونوں پہ جو بات ہوتی ہے اس کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بگنگ ہوئی ٹیلی فون کسی نے ہیک کر لیا، لیکن وہاں پہ پراپر ریکارڈنگ کانفرنس کی کرنی، یہ وہی قصہ ہے جو ڈان لیکس میں جیسے ہوا تھا کہ ڈان لیکس میں بھی ایک کانفرنس تھی جو کلاسیفائڈ سیکرٹ کانفرنس تھی، اور اس میٹنگ کو ہیک کیا گیا اور وہ ساری اس کی آڈیو ریکارڈنگ جو تھی وہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے پاس تھی، لہذا وہ ڈان لیکس کا قصہ نکلا، اس میں پرویز رشید صاحب کا بھی نام آیا، کئی لوگوں کے نام آئے۔ تو آج یہ اسی قسم کا ایک یہ واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس میں جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کسی شخص کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کام یوں کر دے کہ ہر کانفرنس کی بھی وہ ریکارڈنگ لے کے بھی، کیونکہ 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات وہ ایسی جگہوں پہ بات چیت ہے جو کہ کسی کی رسائی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے ریکارڈنگ ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری، انہوں نے کیا یہاں پہ اس کی یہ جو کمرے جہاں کانفرنسز ہوتی ہیں جو کچھ ہے اس کو تھورلی چیک کیا کہ یہاں کوئی بگنگ نہ ہو، یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ پھر یہ کہ یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ویسے بھی سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر آفس میں ہر قسم کی فائلیں وہاں پہ ملتی ہیں جو کہ کلاسیفائڈ فائلیں ہیں، جن میں کہ راز کی باتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ کہ یہاں پہ آپ اس طرح کا قصہ کریں کہ جناب وہ یہ بات جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اب مثلا یہاں پہ جو میں نے کہا کہ یہاں خواجہ صاحب رانا ثناء اللہ ایاز صادق وغیرہ پرائم منسٹر سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں جو بات ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہمیں پی ٹی آئی کے جو استعفے ہیں وہ منظور کر لینے چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ طے کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اتنے منظور کر کے پھر اچھا ٹھیک ہے جی لندن سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی۔ میاں نواز شریف کا قصہ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ڈسکشن وغیرہ اس کا کچھ نہ کچھ تو باہر ہمیں اندازہ ہوتا ہی ہے
لیکن آپ سوچئے کہ کوئی ڈیفنس کی فائلز آپ کے پاس جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کسی سے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں، یا اور کوئی ٹیررزم کے بارے میں جو ایسے ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے ملک کا، اگر وہ باہر نکل گئی ہوئی ہیں تو آج کوئی بھی شخص اس آدمی کو $3,45,000 دے کے وہ سارا کچھ اس سے وصول کر سکتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیوں۔ اب یہاں پہ جو اس کے بارے میں انالیسز لوگوں نے کیا ہے، اس میں، اور جو میں نے بھی اس کو اسٹڈی کیا اور دیکھا ہے، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی ہیکنگ ہے باہر سے کسی نے کی ہوئی ہے۔ عموماً ہمارے جو سیل فون پہ بات چیت ہوتی ہے وہ پک اپ ہو سکتی ہے، اس کو عموماً چیک کر لیتے ہیں۔ لینڈ لائن پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ جب تک کوئی لینڈ لائن کو بگ نہ کر رہا ہو، اس لائن کے اندر کوئی اور نہ موجود ہو، یا ایکسچینج والا اس کو ہیلپ نہ کرے، اس کے بغیر یہ ہوتی نہیں بات چیت، یہ اس طرح نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کانفرنسز میں تو ٹیلی فون استعمال ہی نہیں ہو رہے ہوتے، سو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی انٹرنیٹ کا، کوئی آپ کا انٹرنیٹ کا نیٹ ورک تھا جس میں یہ چیزیں چل رہی تھیں اور کسی کو پاسورڈ مل گیا اور وہ اس میں آ گیا اور اس نے ہیک کر لیا، وہ تو ہے ہی نہیں قصہ۔ لہذا مختلف قسم کے خیالات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر سے ہی کسی آدمی نے یہ ریکارڈنگز کی ہیں اور پھر اس نے آگے کسی کے پاس بیچی ہیں، اب باہر والا کوئی اس سے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بعض اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مریم اپنی سفارشیں وغیرہ کرواتی تھی، وہاں پہ اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلوانا چاہتی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ مریم نے کسی کو ٹاسک دیا ہوا تھا، چنانچہ یہ ریکارڈنگز اس تک پہنچتی تھیں اور پھر درمیان میں کسی اور نے بھی اس کو استعمال کر لیا۔ کس حد تک یہ بات درست ہے واللہ عالم، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایک بات ڈیفینیٹلی درست ہے کہ یہ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایک لیپس ہے۔ اس میں یہ کس ایجنسی کی ذمہ داری تھی یہ تو حکومت کو پتہ ہوگا، حکومت کو کرنا چاہیے، اس پہ چیک کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم ٹیلی فون سسٹمز اور دوسرے جو کچھ بھی سسٹم یوز کر رہے ہیں، اس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ کہاں کا بنا ہوا ہے، کس جگہ سے سافٹ ویئر لیے گئے ہیں، اگر وہ کسی ان آتھرائز سورس کے ہیں یا کسی ایسے ملک سے ہیں جہاں پہ کہ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں، تو وہ کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی ضرورت ہے تحقیق کی، کیونکہ یہ بڑی ڈیپ پینیٹریشن نظر آتی ہے سسٹم کے اندر، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام صرف پرائم منسٹر کے آفس میں ہی ہوا اور ہو رہا ہے یا کہیں اور بھی ہے، کیونکہ ہمارے آفیسز جو ہیں، منسٹری ڈیفنس کے آفیسز ہیں، منسٹری فائنانس کے آفیسز ہیں، جہاں بڑی سینسٹیو چیزیں موجود ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہاں بھی اسی طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ ہم کس حد تک ایکسپوزڈ ہیں، کتنا زیادہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ باہر جا رہی ہے۔ یہاں پہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے تھی آپ کی آئی بی کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی، کہ وہ ہر مہینے ان دفتروں کو چیک کرتے، ان کی سینیٹائزیشن کرتے، اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے سیکیورٹی چیک ہوتے، پھر ویسے بھی نظر رکھی جاتی ہے لوگوں پہ، اور جو اندر ذمہ دار ہیں آفیسرز وغیرہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ کافی ایک سیریس قسم کا ایشو بن چکا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ سیاسی فائدہ تو اٹھائیں گی کہ جناب یہ خاندان وہی بھارت سے اپنے تعلقات چلا رہا ہے اور ملک کے مفادات کو قربان کر رہا ہے، بھارت سے تجارت جو کہ منع ہے، یہ پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ لینا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں ایسی نکلیں گی۔ لیکن اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا لیپس ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے جس کی تحقیقات ہائیسٹ لیول پہ، یعنی تمام ٹیکنیکل سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں، جو ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، ان کو سب کو مل کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے بڑی کلیئر۔ صرف ایک چیز کا خدشہ ہے مجھے کہ اگر اس میں سے کوئی اپنا ہی آدمی نکلا، فیملی کا بندہ نکل آیا، کوئی قریبی ساتھی نکل آیا اس کام میں ملوث، تو کیا اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوں گی وہ پبلک میں لائی جائیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ عوام کو کبھی بھی اس کے بارے میں
کو سچائی سامنے آئے گی۔ یہ اسی طرح ہی دکھ رہے گا۔ بہر صورت آپ کے سامنے ہے سیکورٹی کا کباڑا اور اس کے ساتھ ملک کا نقصان۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔